बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 26 अक्टूबर इतवार के दिन का वीलॉग है। पहले तो अरशद शरीफ शहीद की वालदा इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस पर मैं आखिर में बात करूँ, अल्लाह उनका जहान अच्छा करे। अहम खबरों में खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी का सरप्राइज सामने आया और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है। ये आपने बड़े गौर से समझना है। बैक टू बैक अवामी मुहिम में आज कर्क में सुनामी के आफ्टर शॉक्स पहुंच चुके हैं और सुहेल अफरीदी की वार्निंग के बाद बाजोड़ में ड्रोन हमले का खतरनाक रद्द-ए-अमल, एफआईआर समेत और स्टैब्लिशमेंट अपने मोहरे बदलने पर मजबूर अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक किया है। 6 माह के लिए इक़्तिदार मुंतकिल करने का मंसूबा। अब इसमें जीएचक्यू में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो रही हैं। कोर कमांडर पिंडी को भी तब्दील किया जा रहा है, इसकी भी उखाड़ पछाड़ की क्या वजह है। अस्करी सियासी खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं और खुदा न खास्ता जो पाकिस्तान के 12 सूबों का एक नक्शा, ये मैं आपको तफसील बताता हूँ। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी के साला साहब या हमजुल्फ चौधरी सालिक ने बाकायदा इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा किया। बहुत बड़ी खबर है। वहाँ कॉन्फ्रेंस में सारे मुंतज़मीन ऐसे खामोश थे, सांप सूंघ गया। शहबाज शरीफ कल जा रहे इस मामले पर भी सऊदी अरब और मुरीदिया के साने के नए इंकशाफात, 3 घंटे फायरिंग में लाशों का ढेर और अफगानिस्तान के पाकिस्तान के 9 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। तुर्की, अफगान, पाकिस्तान हुकूमतों की खामोशी। ट्रंप ने लेकिन आज 2 बड़े धचके दे दिए। मलेशिया में एशियाई समिट में डोनाल्ड ट्रंप की जो आमद हुई, एयरपोर्ट पर नाचते हुए 2 ममालिक की जंग बंदी का मुआहदा, और जो पॉल कपूर साउथ एशिया का लगाया, ये पाकिस्तान के एटमी असासों के लिए कितना खतरनाक है। वापसी की इसने क्यों इतनी दफ़ा बात की। इसराइल ने अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे में आज सऊदी अरब की शर्तें मानने से साफ साफ इनकार कर दिया, मुआहदे से निकल गई। सब खबरों की तफसील। सबसे पहले सुहेल अफरीदी जो कर्क में बहुत बड़ा जलसा का भरी हुई है इस वक्त, 90% लोग वहाँ रास्ते में, वहाँ पख्तून जो जलसे की तरफ जा रहे हैं, रैलियाँ जिस तरह निकलना शुरू हुई। जुनैद अकबर के साथ इतने लोग थे कि सूबाई हलकों के इतने लोगों को देख के ये कहा जा सकता है कर्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। एक हल्के के लोग ही मेरे ख्याल में इतने काफ़ी थे कि उस पूरे इलाके को भर लेते। सुहेल अफरीदी ने कोहाट में शहरयार अफरीदी के घर मुलाकात की कि उसके एसपी जो हंगू में भी शहीद हुए उसके कज़न थे और शहरयार अफरीदी की भी आपको पता है अफरीदी कबीले में कोहाट में बहुत बड़ी अवामी हमायत है। वो जलसे आपने देखे हैं उसके। सुहेल अफरीदी का देखें, इसलिए बार बार जिक्र किया जा रहा है कि इसमें इमरान खान की वो झलक, खान की वो पहचान जो अपोजिशन, एहतजाजी और मुज़ाहमत की बुनियाद। इमरान खान इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार में आके इमरान खान ने ज़ाहिर अपना रवायती अंदाज़ जो फाइटर वाला था वो सियासी मुज़ाकरात से मामलात को हल करने वाला लाया, वो भी सुहेल अफरीदी में नजर आया। लेकिन असल ताकत मुज़ाहमती सियासत। इमरान खान का वो अंदाज़ आपको उस वक्त याद होगा अदम एतमाद के बाद, जब मशहूर ज़माना जनरल बाजवा की कॉल पे कि फिक्स कर दें, तो खान ने कहा जाओ जो करना है कर लो। आज भी खान वही कहता है, यजीद की बैत नहीं करूँगा। इमरान खान एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन है। वो टेबल पर इमरान खान को मुज़ाकरात में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यकीन करें, इन लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि वो आइन और कानून की बात करता है। सियासत का मंझा हुआ खिलाड़ी है, ये बेबुनियाद बातें करते हैं। अब तहरीक इंसाफ़ी की 3 साल में जो नाकामी थी, वो मुज़ाकरात में ये हार जाते थे। टाइमिंग का मसला था। जब मुज़ाकरात का वक्त नहीं होता था ये शुरू कर देते थे, और जब असल दबाव बढ़ता था उस वक्त मुज़ाकरात नहीं करते थे। इमरान खान के जेल में जाने के बाद जो मुज़ाहमत का सबसे बड़ा मसला था, तहरीक इंसाफ को बिलाशुबा मुश्किलात का सामना था। लेकिन जिस तरह खुल के सामने आना था फैसला कुन मरहले में खान की रिहाई के लिए, जैसे हमने आज़ाद कश्मीर में देखा, हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हुई एक सूबे की पावर से, वो अब खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रहा है। और उसकी मैं आपको बहुत बड़ी बुनियादी टेक्निकल वजूहात बताने लगा हूँ जो सुहेल अफरीदी कर रहा है, जो सरप्राइज है। इमरान खान ने गले तक वफाक को बाजू, और मेरा मतलब गले से वफाक को पकड़ा हुआ है इस वक्त। खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम साथ खड़ी हुई है सुहेल अफरीदी के, उसका देखें सबसे बड़ा नुकता पाकिस्तान की जमहूरियत में ये जो सूबाई तकसीम, माली इख्तियारात, सूबे की खुद मुख्तारी, अदलिया, सियासी जमातें, फौजी सरसू और पूरा मजमूई मंजरनामा अपने सामने रखें। ये सुहेल अफरीदी ने सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा का इस्तेहसाल का मामला उठाया, हक मारे जाने का। और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों का नहीं, 4.5 करोड़ लोगों का। आप इसकी पहले मिसाल देखें, आपको अंदाजा होगा। मरियम नवाज के आप बयानात अभी सुने कि पंजाब की तरफ उंगली करने वाले की उंगली तोड़ दूंगी, बाजू मरोड़ दूंगी, आंखें निकाल दूंगी, पसलियां कड़का दूंगी, ये सारे आपने सुने थे पिछले दिनों। जाग पंजाबी जाग। हालांकि मुल्क के सबसे बड़े 62% सूबे में इन्हें छीन कर इक़्तिदार दिया चचा इनका वज़ीर आज़म। अब तमाम वसाइल वफाक के पास, और फिर भी ये धमकियां दे रही। क्यों? कि इन्हें पता है कि सूबाई कार्ड सबसे कामयाब कार्ड है। कि इसके वालिद नवाज शरीफ ने अपनी सियासत से शुरू में यही किया। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, अब तमाम सूबे बाकी महरूमी का शिकार हैं। और एस्टेब्लिशमेंट के चूंकि अपने घर बार, कारोबार, मिलबस, ये पूरी फैक्ट्रियाँ, मिलें, सब कुछ पंजाब में, सारा मुनाफा आपको यहाँ से नजर आता है, इसलिए अमन अमान भी नजर आता है। अब सुहेल अफरीदी ने इनकी दुखती रग पर हाथ रखा है और इमरान खान ने इसीलिए फाटा से एक महरूम तबके के नौजवान को वज़ीर आला लगाया और बड़ी कैलकुलेटेड मूव की कि जो एजेंडा सामने आया ना,
خیبر پختونخوا کا، اس میں اب تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، سیاسی جرگے، قبائل، یہ سب ایک پیج پہ آ چکا، تاکہ کالعدم تنظیمیں بھی سننے میں مجبور ہیں، کیونکہ ڈرون حملوں میں تحریک انصاف کے صرف لوگ نہیں مرتے، خیبر پختونخوا کے جن لوگوں کا حق کھایا جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں بالکل ایسے ہی ہوا تھا، وہاں تمام جماعتیں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہوئیں۔ بلوچستان میں معاملہ بالکل ایسے ہی ہوا، کیونکہ جہاں حقوق چھینے جاتے ہیں وہاں پھر تمام اس صوبے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور سہیل افریدی کے ساتھ پختونوں کی وجہ سے ادارے کے اندر جو لوگ موجود ہیں، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پختونوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کہ شہادتیں سب سے زیادہ ان کی خیبر پختونخوا میں، یا پھر بلوچ ہیں، سندھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، لیکن کریڈٹ سارا یہ اعلیٰ ترین افسران، ان کے بھتیجے، ان کے بھائی، ان کے بیٹے وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز، اور شہادتوں کے لیے پھر نیچے لیول کے افسر یا سپاہی رہ جاتے ہیں۔ یہ جو سہیل افریدی نے ساڈا حق ایتھے رکھ والی بات کی ہے نا، اس میں 27ویں ترمیم کا معاملہ، جو پورا منصوبہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ کس طرح پاکستان کو 12 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے، اور یہ بہت بڑی واردات ہے، اس میں جمہوریت کو لپیٹا جا رہا ہے، عدلیہ کی آزادی کو ختم کیا جا رہا ہے، سویلین سیاست کو ختم کیا جا رہا ہے، صوبائی تقسیم جو 27ویں ترمیم کا اصل منصوبہ، نئے وفاقی علاقے بنانا، تاکہ طاقت جو ساری کی ساری مرکز کے پاس آ جائے، پورے پاکستان میں صوبائیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، پھر کشیدگی اور اختلافات، کیونکہ وفاق کے پاس جب سارا مال آ جائے تو وہ پھر دیتے نہیں۔ ابھی کے پی کے 2700 ارب ایک طرف، 600 ارب ایک طرف، ان کے سارے وسائل، بلکہ آٹا تک نہیں دیتے، اور وفاق کے پاس اتنی طاقت ہو، پھر معدنیات سے لے کے جنگلات کی کٹائی، سیاحتی مقامات، صوبے کی وزارت اعلیٰ، اور اس میں دیکھیں واردات کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 2 یا 3 وزیر اعلیٰ بنا کے تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے، دیگر جو اپوزیشن ہے، مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ ڈائریکٹ انہیں لائیں، اور وہ جو NFC ایوارڈ تھے 18ویں ترمیم کے وہ ختم کر کے اس میں عدلیہ کی سپورٹ براہ راست، ظاہر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ڈھانچے میں تبدیلی تو کر چکے ہیں، جوڈیشل کمیشن کو سارے اختیارات ہیں، کوئی آزاد جج بول نہیں سکتا، میڈیا سے تو وہ بات ہی نہیں کر سکتے، بینچ بنانا تو چھوڑیں۔ اب اس میں جو خطرناک اگلا معاملہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں رہ گئی ہیں ملک میں، ان سے ان کی شناخت چھینے، یہ جمہوریت کو لپیٹنے کا وہ فارمولہ جو مارشل لاء میں ضیاء الحق نے استعمال کیا، غیر جماعتی الیکشن جو پنجاب میں ابھی بلدیاتی سطح پہ کروانے کی کوشش ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سوچیں کہ لبیک پارٹی کو بین کیا گیا، یہ ایک حصہ ہے، تحریک انصاف سے پہلے انتخابی نشان چھینا گیا، ایک جماعت کے طور پر ختم کرنا، پھر تیسرا حصہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جن کا عوامی سطح پر ووٹ بینک رہا ہی نہیں، سپورٹ رہی نہیں، اب تمام سیاسی جماعتیں ان کے سامنے ختم ہو جائیں۔ یہ کام ضیاء الحق نے کیا، پھر پرویز مشرف نے کیا، ایوب خان نے اور یحییٰ خان نے، ہر جرنیل کی واردات ہے۔ ذرا بڑا غور سے اس کو سنیے گا، 27ویں ترمیم کا اصل معاملہ، طاقت ساری کی ساری چھین کے صدر کے پاس، اور وہ صدر ظاہر ہے آصف زرداری کو تو اتنا مضبوط نہیں کرنا کہ وہ جب چاہے اسمبلی توڑ دے، یہ صدارت آرمی چیف فیلڈ مارشل کے پاس جائیے، جو ابھی CC صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں مصر میں بھی، تو وہ نومبر کے آخر تک اگر یہ جنوری تک معاملات طے نہ کیے تو پھر یہ صدر کے طور پر بھی سامنے آئیں گے۔ یہ معاملہ بالکل قیام پاکستان کے بعد مشرقی پاکستان آبادی کا سب سے بڑا صوبہ تھا، مرکز کے کنٹرول میں لانے کے لیے 1956 میں 1 یونٹ کا جال بچھایا گیا، مغربی پاکستان کے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو 1 یونٹ بنایا گیا، ایک صوبہ، اور مشرقی پاکستان اکیلا ایک صوبہ، آبادی وہاں 56% تھی اور مغربی پاکستان میں 44%۔ انہوں نے وہاں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کو اقلیت قرار دے دیا، دفاع، خارجہ اور وزارت خزانہ اپنے پاس رکھی، انہیں تعلیم، صحت اور اس طرح کے غیر اثر رسوخ والے محکمے دے دیے۔ ایوب خان نے جمہوریت ختم کر کے ایک بیوروکریٹک فوجی نظام قائم کیا اور 1962 میں صدارتی نظام لے کے آیا کہ فوج اور مرکز کو فیصلہ کن کردار دیں، اور پھر آبادی کی بنیاد پہ نہیں، 1 یونٹ کی بنیاد پر نشستیں بانٹیں۔ مشرقی پاکستان کی اکثریتی آبادی تھی، لیکن وہاں انہوں نے شیخ مجیب کی 1970 کی اکثریت، حالانکہ وہ پھر بھی اس کے باوجود لے گیا، تو یہ ماننے سے انکار کر گیا، وہ پھر بنگلہ دیش بن گیا۔ اب آپ کو یہ ساری بات سمجھ آئے گی، یہاں یہی کام ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھ کے مجبور کر کے یہ NFC ایوارڈ کا معاملہ ہے جس میں صوبوں کی تقسیم ہے، زرداری کا یہ سب سے بڑا کارڈ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ مجبور ہے کہ آزاد کشمیر میں انہیں حکومت دے رہی ہے، جہاں 4 سال کے بعد اب چوتھا وزیر اعظم آ رہا ہے۔ 2021 میں تحریک انصاف نے مینڈیٹ لیا، عوام سے اپنا وزیر اعظم بنایا، لیکن اس کے بعد عدم اعتماد پر چوتھا وزیر اعظم آ رہا ہے، سیاسی عدم استحکام اس لیول پہ تباہ و برباد۔ اب ٹوٹل 8 مہینے کی حکومت ہے، اس میں 3 دفعہ خونی مذاکرات وہاں ہو چکے ہیں، اور آزاد کشمیر کے لوگ برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو کوششیں کر رہی ہے ان کو بار بار دھچکے لگ رہے ہیں۔ یہ افغانستان کی جنگ 9 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے استنبول میں، اس میں ترکی، پاکستان، افغانستان تینوں پراسرار خاموش۔ اب یہ جنگ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں تھی، یہ لگانا چاہتے تھے ہر صورت میں۔ خواجہ آصف نے بیان دے دیا کل کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پھر کھلی جنگ ہوگی۔ اب انہیں ہو گیا بڑا نقصان، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اب چونکہ یہ نوبل انعام کی نامزدگی کا بلنڈر مار چکے تھے، شہباز شریف خوش آمد میں TC کرتے کرتے وہ ان کا اپنا نجم سیٹھی کہہ رہا تھا
کہ وہ 2 ہاتھ میں لانے تھے، اس نے تیسری ٹانگ بھی پکڑ میرا مطلب تیسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا. تو ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر تعریف تو ان کی کر دی جواب میں، لیکن وہ تیسرا ہاتھ جو ہے وہ بار بار شہباز شریف کے منہ پہ ہلکے ہلکے پیار سے تھپڑ مار رہے ہیں. اب اس کی تکلیف اسٹیبلشمنٹ کو سخت ہو رہی ہے کہ ٹرمپ نے افغانستان میں جنگ بندی کرا دی. یہ ان کا سب سے بڑا کارڈ تھا. ٹرمپ نے زلمے خلیلزاد کو اور سعودی عرب کی کمپنیوں کو بھیج کے وہاں افغان حکومت کو بھاری معاہدے کی پیشکش کی، انہوں نے تسلیم کر لیا. اب اسٹیبلشمنٹ کو وقتہ بڑھ گیا جنگ، کیونکہ ان کے فائدے میں امن کے دنوں میں تو کسی کام کے نہیں ہے. دیکھیں ان کا تو کام جب طاقت کا معاملہ ہو، بجٹ کا ہو، سیاسی اثر و رسوخ ہو. ملک میں امن آ گیا تو عوام نے پھر جمہوریت کا پوچھنا ہے، معیشت کا پوچھنا ہے، سیاست میں استحکام کا پوچھنا ہے. لیکن جب جنگ ہوگی، خطرہ ہوگا، تو پھر وہ محافظ بن کے سامنے آئیں گے، ان کی اہمیت بڑھے گی. اور سیکیورٹی کا ایک ہی تو بیانیہ ہے بیچنے کا کہ ملک خطرے میں ہے، نازک دور میں ہے حسینہ، اس کو بچانا ہے. تو عالمی طاقتوں سے بھی امداد بھی، اسلحہ بھی اور سفارتی اہمیت بھی اسی بنیاد پہ ملتی ہے. آپ پہلگام واقعے سے پہلے دیکھیں انٹرنیشنل دنیا میں ان کے کیا حالات تھے، ہندوستان کی جنگ اور افغانستان کے معاملات کے بعد ان کی اہمیت دیکھیں تو یہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بستی میں جہاں وہ بس گر جاتی تھی، وہ خطرناک سڑک کی وجہ سے بہت سے حادثے ہوتے تھے، تو وہاں بستی کے لوگ ہر وقت دعا کرتے تھے اللہ کرے کوئی حادثہ ہو. کہ وہ حادثہ ہوتا تھا، وہ مسافر بسوں کو پھر وہ لوٹ مار کرتے تھے ان کے سامان کی. یہ ہے وہ فریم آف مائنڈ، ذہنیت. آپ ڈان اخبار کا آج آرٹیکل پڑھیں مریدکے کے حوالے سے کہ وہاں آپریشن کی رات 3 گھنٹے مسلسل گولیاں چلتی نہیں سڑکوں پر، ہزاروں کی تعداد میں. کھول کس پہ چلتی نہیں، وہ فضا میں بارود کی بود، لاشوں کے ٹرکوں پہ ترپالیں ڈال کے جو نکلے تھے. وہ 26 نومبر والا معاملہ، مریدکے کا سانحہ. اس کے بعد اتنا خوف کہ مریم نواز، شہباز شریف اور نواز شریف کی سیکیورٹی پہ اسکریننگ کا عمل رک نہیں رہا. ذرا سا شک مذہبی جماعت کا ہو اسے فوراً جاتی عمرہ اور مریم نواز کے دفتر سے ہٹا دیا جاتا ہے. بلکہ برطانیہ، امریکہ سے کہا جا رہا ہے، شہباز گل نے بھی کہا کہ سیکیورٹی اہلکار وہاں بھیجے جا رہے ہیں. تو اب اس حالت میں نواز شریف، شہباز شریف کا معاملہ صرف نہیں ہے، بلکہ ابھی دیکھیں کہ جی ایچ کیو میں بھی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے. ابھی 10 کور جو بڑی مشہور و معروف آپ کو پتہ ہے اقتدار کی تبدیلی میں استعمال ہوتی ہے، پھر ملٹری سیکٹری ہیں، اس طرح کی بہت ساری تبدیلیاں اور بھی سامنے آئیں گی آپ کی جو مدت ملازمت کا وقت قریب آتا جائے گا. ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اور آرمی چیف کے ارد گرد سارے وفادار لوگ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اس میں اگلے ویلاگ میں کوشش کروں گا، کچھ خبروں کا میں انتظار کر رہا ہوں، تفصیلات کا، کنفرمیشن کا. پھر آپ کو بتاؤں گا ان کو جو دھچکے لگ رہے ہیں. ایک دھچکا تو یہ افغانستان کا، دوسرا جو بڑا دھچکا بھی لگا ہے وہ اسرائیل نے جو فلسطین کا معاہدہ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے. وہ صاف کہ ہم یہ شرائط مانتے ہی نہیں، فلسطین کی ریاست کو آزاد مانتے ہی نہیں، سیدھی بات ہے. وہ کہتے ہیں 60% سرنگیں ان کے پاس ہیں، ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. حالانکہ وہاں جو لڑنے والی مزاحمت کار تنظیمیں انہوں نے کچھ لاشیں واپس کی، کچھ رکھی ہیں ابھی. اور وہ کہہ رہے ہیں انتظامی کنٹرول ہم انتظامی کمیٹی کو دینے کے لیے تیار ہے، کسی اور کو نہیں. اب انتظامی کمیٹی کے لیے جائے کون؟ عرب ممالک تمام چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہو، لیکن اسرائیل نہیں چاہتا. ان کا اصل کام ہو گیا. جنگ ختم ہونے کے بعد بھی وہ جس طرح مسلسل سیز فائر کرتے جا رہے ہیں، مطلب سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے جا رہے ہیں. لاکھوں لوگ، آپ کو پتہ ہے کیمپوں میں سخت سردی آ رہی ہے، انہیں لگتا ہے سردی سے یہ لوگ سارے نسل کشی ہو جائے گی. تو اسلحہ چھوڑنے کے علاوہ اس لیے مزاحمت کار کی بات ماننے پر مجبور ہیں، لیکن اسرائیل نہیں مان رہا، اور وہ پہلے بھی نہیں مان رہے تھے. یہ تو صرف جنگ بندی ایک آپ کو پتہ ڈھکوسلہ تھا. اب سعودی عرب کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اب نیتن یاہو نے اپوزیشن کے ذریعے قانون پاس کروا کے غزہ کو ضم کر لیا ہے، ویسٹ بینک کو. اب شہباز شریف کل جا رہا ہے سعودی عرب انویسٹمنٹ کے نام پہ دوبارہ پیسے مانگنے کے. وہ جو ہمارے معاہدے ہوئے تھے ان کو تو کچھ کریں، جنگ بند ہو نہ ہو ہمیں تو دیں. فیوچر انویسٹمنٹ کے نام پہ یہ 27 سے 29 تک اسحاق ڈار اور شہباز شریف وہاں مختلف MOUs سائن کریں گے، لیکن پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ کویت اور سعودی عرب نے کل ہی ان کمپنیوں نے OIC کے ذریعے $2 ارب کا جرمانہ ٹھوکا ہے. تو انویسٹمنٹ کرنا تو یہاں ناممکن ہے. اب کچھ وہ سعودی عرب کے ساتھ جو دفاع کا معاہدہ ہوا تھا اس میں دیکھیں کہ یہ تھا کہ 25,000 فوجی جائیں گے وہاں پہ، ایئر ڈیفنس راکٹ سسٹم لگیں گے. اور آپ نے سنے ہوں گے کہ جو لگتے رہے وہ کہ JF تھنڈر چین والے سعودی عرب کو بیچ کے $10 ارب کی سرمایہ کاری آ جائے گی، یہ ہو جائے. وہ کچھ بھی نہیں ہوا. سعودی عرب نے الٹا افغانستان میں انویسٹمنٹ شروع کر دی. تو اس لیے اب جو ان کی ملاقاتیں ہیں کہ کچھ پیسے دے گا، کچھ فیس سیونگ کریں، کچھ ملین دے دیں، کچھ ڈالر پکڑا دیں، کچھ صدقے کی کھجوریں ہی دے دیں. شیخ صاحب کچھ نہ کچھ تو دیں، اتنا ہم ناچے ہیں ادھر. اب لیکن ہو نہیں رہا. اور اوپر سے دیکھیں محسن نقوی کے ہم زلف ہے، وہ سالہ ہے، وہ چودھری صالح کاف لیگ کے اس کا چودھری شجاعت کا بیٹا، اس نے مسلم کانفرنس میں بھی مذہبی رہنماؤں کے سامنے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا. اس نے کہا جی ہم کیسے سوچ سکتے ہیں اس دنیا میں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے علاوہ آپ رہ سکیں. اب یہ محسن نقوی کا سالہ، محسن نقوی چیف کا سالہ، سالہ بنوئی کا سارا نظام آپ کو پتہ ہی ہے، اسرائیل کو ماننے والے وہ لوگ سامنے آپ کے آگے. اور اس میں انہیں چاہیے اب اور کچھ بھی نہیں، صرف بیانیاں.
ابھی جو تازہ ترین معلومات وہ گورے کی امریکی فرم ہائر کی گئی باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو قریب پہنچنے کے لیے فرم تھی، انہی نے انہیں کہا کہ ایک یہ سی آئی اے کا سابق ہیڈ پکڑے اور تازہ ترین عمران خان کے خلاف بیانیہ بنائے. جان کرویا جو سی آئی اے کا سابق ہیڈ، اس کو عمران خان کے خلاف بیانیے کے لیے کوشش کر لیا ہے، کیونکہ یہ ساری جنگ اب بیانیے کی رہ گئی. یاد رکھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. اب وہ سی آئی اے کے سابق ہیڈ وہ پتہ نہیں $500 پہ لانچ کیا کہ لے آئے. اس نے کہا جی امریکی سفیر سے خان نے اجازت لے کے سائفر لہرایا. اچھا سائفر کی کہانی آپ کو یاد ہوگی، باجوہ اور ڈی جے ایس پی آر وقت جب تقریر کرتے رہے جب سائفر آیا، انہوں نے کہا جی سائفر تو ہے ہی نہیں دنیا میں، تو جھوٹ ہے سب. پھر پکڑے کے کرنے نہیں، ہاں سائفر آیا تھا لیکن اس کے اندر ایسا کچھ لکھا نہیں تھا، کوئی دھمکی نہیں تھی. پھر انہوں نے سائفر کے رنگ پہ پیلا ہے سفید ہے ایک پوری بحث کرائی. سلیم صافی کے ٹویٹ، وہ ٹی وی ٹاک شو آپ کو یاد ہوں گے، پریس کانفرنسز. پھر سائفر کے اندر وہ جو زبان استعمال کی جو بعد میں پتہ چلا کہ اس میں تو جنرل باجوہ کو بڑی ننگی گالیاں بھی تھی، وہ ڈوگی سٹائل شیل کی بھی باتیں جاتی تھیں. خیر اس کے متن کے حساب سے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. لیکن عمران خان نے جب یہ سائفر قوم کو بتایا تو انہوں نے کہا جی نہیں جو اندر مندرجات ہے وہ بتانا تو پبلک میں غداری ہے، سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. جنرل باجوہ نے دھمکیاں دی کہ عمران خان پر غداری کا مقدمہ کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا بھی. عمران خان نے اس وقت دباؤ ڈالا، سیکورٹی نیشنل وہ میٹنگ کروا دی، امریکی سفیر کو ڈیمارش کروا دیا. سائفر موجود تھا، زبان موجود تھی، خان درست کہہ رہا تھا لیکن یہ باز نہیں آئے. پھر انہوں نے کہا جی عمران خان سے وہ سائفر گم ہو گیا، اب وہ اصلی سائفر مل رہی ہے. مریم نواز نے کہا جی دیکھیں جی اصلی سائفر اب ہمیں کوئی بھیجتے ہی نہیں. رانا عثمان اللہ نے کہا نہیں وہ اصلی میرے دفتر میں پڑا ہوا ہے. پھر ڈی جے ایس پی آر آرمی چیف وہ آپ کو کہانیاں سناتے رہے اور اب گورا لانچ کر دیا. وہ کہہ رہے جی امریکی سفیر کو عمران خان نے کہا جی میں سائفر پہ بات کروں گا تم لوگ کچھ نہ کہنا. اندازہ کریں مطلب ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کیسے روز رنگ برنگی نوٹنکی کیا. آخر میں ارشد شریف کی والدہ کا ذکر کریں، دیکھیں بڑا ضروری ہے. یہ قوم ان کی قرضدار ہے، دلیر بہادر خاتون تھی، اپنا شوہر اس وطن پہ قربان کیا، بیٹا فوج میں قربان کیا، دوسرا بیٹا ارشد شریف قربان کیا نشان حیدر. عمر کے آخری حصے میں انصاف کے لیے وہ ویل چیئر پہ جنگ لڑتی رہی. آج ان کا صرف جسد خاکی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے. یہ اسی دن سے دنیا چلی گئی جب ارشد شریف کی تشدد زدہ میت دیکھی تھی. آج یہ انشاءاللہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گی نا تو یہ نام قاضی فائز، عمر فاروق، ڈوگر، یہ سارے اللہ کے سامنے پیش کریں گے جن کے نام اس پوری انہوں نے لسٹ میں دیے تھے کہ مجھے انصاف دو میرے مالک، تم نے وعدہ کیا ہے. تو میرا انشاءاللہ ایمان ہے کہ ان ظالموں کا جنہوں نے ان کا کلیجہ بھی چبایا اور دل بھی دکھایا، یہ لوگ انشاءاللہ ہماری دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے اور ارشد شریف کو انشاءاللہ نشان حیدر ملے گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.